अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, संडे मदरसा में आपका इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले एपिसोड में, जिसे आपको याद होगा कि हमने सूरह फज्र की तिलावत की थी और उसे किस तरह से हमने हर आयत को एक बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हर मखरज हर तजवीद के कानून को सिखाया था, किस तरह से हर हर्फ की अदायगी करना है। उसी के साथ आज भी हम नया सूरा स्टार्ट करेंगे। इस सूरे का नाम है सूरे बलद। सूरे बलद मक्की सूरा है और इसमें टोटल 20 आयत है। ये सूरे बलद भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ना है और इसकी भी जितनी हो सके बेहतरीन से बेहतरीन एक एक आयत की अदायगी करनी है। जैसे हर मखरज हर तजवीद पे ध्यान देना है, इसमें भी इस आयतों को जितना हो सके कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से बहुत आसानी लफ्ज़ों में अपने बच्चों को सिखा सकूँ कि किस तरह से सूरे बलद को पढ़ सके। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरा इसमें साथ देंगे। तो चलिए सूरे बलद हम स्टार्ट करते हैं। हम सूरे बलद को 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक की आयत को इस एपिसोड में अदा करेंगे। 20 आयत है, मगर इस एपिसोड में हम 1 से लेकर 10 तक की इस आयत को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूरे बलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम अलिफ मज़्ज़बर ला, अलिफ कौफ पेश उक, सीन ज़ेर सी, उक सी, मीम पेश मू, उक्सिमु, ला उक्सिमु। जैसे आप देख रहे हैं लाम पे मद भी है और अलिफ भी है, तो हमें इसे थोड़ा और लंबा खींचेंगे ताकि और आयत अच्छे से अदा हो सके। ला उक्सिमु, बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़बर हा, बिहा, दाल लाम ज़बर दल, बिहा दल, ला उक्सिमु बिहा दल, बा ज़बर बा, लाम दाल ज़बर लद, बलद, ला उक्सिमु बिहादल बलद। यहाँ पे लाम अलिफ आया है और वक्त भी आया। अब हम इसमें क्या करें, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाम अलिफ आया है तो हमें ठहरना नहीं है। अगर हम नहीं ठहरेंगे तो दाल की हम साइन को अदा करेंगे। जिस तरह से हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, दाल ज़ेर दी, बला दी। इस तरह भी हम इसे अदा कर सकते हैं, मगर वक्फ आया है तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो दाल की साइन को हम नहीं पढ़ेंगे। अब जब दाल की साइन को नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कानून आ जा रहा है, उसे कहते हैं कलकला, यानी कुतुबे जद। कुतुबे जद जैसे आपको मालूम होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि 5 लेटर ऐसे होते हैं कि अगर वहाँ पे हम वक्फ करते हैं तो उस हर्फ पे जिस पे हम वक्फ करते हैं उसकी साउंड यानी उसकी आवाज़ जो होगी वो 2 मरतबा रिपीट होगी। बलद यानी दाल का साउंड जाएगा वो हमें रिपीट सुनाई देगा। तो जिस तरह से हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, बलद, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, वाव ज़बर वा, अलिफ नून ज़बर अन, व अन ता ज़बर ता, व अंता, हा लाम ज़ेर हिल, लाम मीम 2 पेश लुम, हिल्लुम। जैसे आपने देखा यहाँ पे तनवीन के बाद फिर से मीम आ गया है, तो हम मीम के कानून को किस तरह अदा करेंगे। अगर तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ पे मीम की अदायगी होती है। इकलाब का कानून आ जाता है, यानी चेंज हो गया, नून का जो साउंड था वो मीम में बदल गया। हिल्लुम, हिल्लुम, ये इस तरह से इसका साउंड निकलेगा। व अंता हिल्लुम, बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़बर हा, बिहा, दाल लाम ज़बर ज़ल, बिहाज़ल, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल, बा ज़बर बा, लाम दाल ज़बर लद, बलद, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वाव ज़बर वा, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, दाल वाव 2 ज़ेर द्यूं, वाली द्यूं, वाली द्यूं। इदगाम का कानून आ गया है। तनवीन के बाद यरमलून में से कोई भी एक लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे इदगाम का कानून आ जाता है। वाले द्यूं, ये द्यूं इदगाम का कानून है। वाले द्यूं, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, वाले द्यूं, वमा, वाव ज़बर वा, लाम दाल ज़बर लद, वलद, वाले द्यूं, वमा वलद। हमारी जो 4th वाली आयत है, लाम ज़बर ला, कौफ दाल ज़बर क़द, लक़द,
خو زبر خو، لام قوف زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، خلق نل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسان، لقد خلقنا الانسان، فا یا زیر فی، کیف زبر کا، با دال زبر بد، کا بد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، الف زبر آ، یا ہا زبر یح، آ یح، سین زبر سا، آ یح سا، با پیش بو، اح یحسبو، الف لام زبر ال، ال لام یا زبر لئی، اللی، جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے اللی، ال میں بھی ادغام کا قانون آیا اور لئی میں بھی ادغام کا قانون آیا، مگر ہم ال کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ال، اور لئی یہاں پہ یا آیا ہے اس کے لیے ہم اسے تھوڑا لمبا کریں گے، یہ اس ادغام کا قانون ہے، اللی، آ یحسبو، اللی، یا قوف زبر یک، دال زیر دی، یقدی، رو زبر را، یقدیر، آ یحسبو اللن یقدر، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، ہا زیر ہی، علیہ، آ یحسبو اللن یقدر علیہ، الف زبر آ، ہا دال زبر حد، احد، آ یحسبو اللن یقدر علیہ احد، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقفے پر میم ہے، تو میم وقفے لازم ہے، یعنی یہاں پہ تو رکنا کمپلسری ہے، تو یہاں پہ ہمیں رکنا ہی رکنا ہے، احد۔ ہماری جو 6 والی آیت ہے، یا زبر یا، قوف واپش کو، یکو، لام پیش لو، یقولو، الف ہا زبر اح، لام کیف زبر لک، احلک، تا پیش تو، احلکتو، یقولو احلکتو، میم الف زبر ما، لام لام دو زبر لل، ما لل، یقولو احلقتو ما لل، لل میں بھی ادغام کا قانون آ گیا، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال الف زبر دا، لوبا دا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے دال کی سائن کو نہیں پڑھا ہے، دونوں زبر کو نہیں ادا کیا ہے، مگر اگر وقف کریں گے اور کسی حرف کے اوپر اگر الف آ جائے تو الف کی ادائیگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے الف کو پڑھا ہے، یقولو اہلکتو مالا لبدا۔ ہماری جو 7 والی آیت ہے، الف زبر آ، یا ہا زبر یح، آ یح، سین زبر سا، آ یح سا، با پیش بو، آ یحسبو، الف لام زبر ال، لام میم زبر لم، اللم، یا زبر یا، رو زبر را، یرا، ہا الٹا مد پیش ہو، یرہو، آ یحسبو اللم یرہو، الف زبر آ، ہا دال زبر حد، احد، آ یحسبو اللم یرہو احد، الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون جیم زبر نج، عین لام زبر ال، نج ال، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، علم نجعل لہو، عین زبر عین یا زبر عین، نون یا نون زبر نین، عینین، یہاں پہ عینینی ہے مگر ہم وقف کر رہے ہیں تو نون کی سائن کو ہم نہیں پڑھ رہے، عینین، علم نجعل لہو عینین، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، سین الف زبر سا، ولسا، نون واو دو زبر نو، ولسان نو، واو زبر وا، ولسان نو وا، شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا نون زبر تین، شفتین، شفتینی ہے، شفتین، ولسانً، ادغام کا قانون آ گیا، شفتین۔ ہماری اس ایپیسوڈ میں، اس درس میں جو آخری آیت ہے، 10ویں آیت، واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہا، دال یا زبر دئی،
وہدئی نون کھڑا زبر نا، وہدینا ہاں نون پیش ہن، وہدینا ہن نون جیم زبر نج، دال یا نون زبر دین، نجدین، وہدیناہن نجدین۔ کس طرح سے ہم نے ساری آیتوں کی ادائیگی کیا مخرج کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بلد میں زیادہ سے زیادہ قلقلہ والا لیٹر آیا ہے، اور ادغام کا قانون بھی آیا ہے، اور اقلاب کا بھی قانون آیا ہے۔ 3 قانون اس میں زیادہ سے زیادہ آئے، تو کوشش کروں کہ ہمارے بچے بھی اس قانون کو بہت اچھے سے ادا کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کر سکے۔ تو چلیے پھر سے ہم 1 سے لے کر 10 تک آیت کو پڑھتے ہیں ایک ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے سورہ بلد کی پریکٹس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی فضیلت کو بتائیں گے، اور ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو کوشش کرنا خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر لفظ کا الگ الگ میننگ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ایک بھی حرف کی ادائیگی صحیح نہیں کیا مخرج تجوید کے ساتھ تو وہ معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ گھر بیٹھ کر بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سیکھ سکیں، تو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ جو کہانی ہے یہ ہمارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے تھے، اور آپ جانتے ہیں ان کی خدمت میں کون آیا؟ ان کی خدمت میں ابلیس یعنی کہ شیطان آیا۔ یہ آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اسے روک کر کہا کہ اے ابلیس، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے شیطان سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا۔ ابلیس نے زور دیا، وہ کہنے لگا میں اپنے تجربے سے کوئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو نے سنا نہیں؟ میں نے کہا مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، اور وہی پروردگار نازل ہوئی، اور پروردگار عالم نے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، آج آپ اس کی بات سن لو۔ یہ جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہے یہ اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس سے کہنے جا رہا ہے، تو آج اس کی بات آپ سن لیجئے۔ اور بس اللہ کی وحی آنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ اے شیطان، بتا تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس بات پر شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں غرور، گھمنڈ، تکبر سے دور رہنا چاہیے، اور یہ گھمنڈی وجہ تھی کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ جب اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کہا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں، میں اپنا سر ان کے سامنے کیوں جھکاؤں، اور یہ میرا گھمنڈ ہی تھا، میرا تکبر ہی تھا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو میں ہر کسی کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہیں تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ اب پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ تکبر ہم ہماری زندگی میں کس طرح کرتے ہیں؟ آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ کہیں گے کہ ارے ہم تو کبھی تکبر نہیں کرتے، لیکن جانے انجانے میں ہم سے پتہ ہے کتنی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہماری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں دیکھو آپ کی بک کی ہینڈ رائٹنگ کتنی گندی ہے، میری رائٹنگ کتنی اچھی ہے۔ اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہیں، آپ کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں،
تو وہ بچے جو کمزور ہیں آپ اکثر ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھنے لگتے ہیں، ہوشیار سمجھنے لگتے ہیں اور آپ دوسروں کی دل آزاری کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کلاس میں ٹیچر اگر آپ کو کسی کو کچھ پڑھانے کہہ دے یا کسی پہ دھیان دینے کہہ دے تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں نا، نہیں میں اسے کیوں پڑھاؤں، میں تو اس سے بہت اچھی ہوں، میں کیوں اس پر دھیان دوں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں جب 2 بھائی بہن ہوں، ہماری مما ہمیں کوئی کام کرنے کہیں تو ہم کہتے ہیں میں تو بڑی ہوں نا، وہ چھوٹی ہے، اسے کہو کہ وہ کر دے، میں کیوں کروں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی لائف میں تکبر کو، ایگو کو جگہ نہیں دینی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل تو شیطان ہی ہے نا، اس نے کتنے سجدے کیے، کتنی عبادتیں کی، لیکن تکبر اسے لے ڈوبا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور تکبر سے، ایگو سے، خود کی بڑائی سے دور رہنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی بار ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہسٹری ختم کر لی تھی اور ہم بات کر رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کا بیسک انٹروڈکشن ہم آپ لوگوں کو دے چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان کے القاب کے بارے میں۔ امام علیہ السلام کے کئی سارے القاب تھے جیسے امین، صابر، عبد صالح، لیکن ان کا جو سب سے فیمس لقب ہے وہ ہے باب الحوائج۔ آپ سب جانتے ہوں گے بچوں کی تاریخ میں 3 باب الحوائج ملتے ہیں، جن میں سے ایک ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ باب الحوائج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باب الحوائج کا مطلب ہوتا ہے مرادوں کو پوری کرنے والا، یعنی ہم جو کچھ بھی ان سے مانگتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان سے کچھ مانگ کر دیکھیے، امام آپ کی مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ اب بات کریں باقی 2 باب الحوائج کون ہیں، تو پھر یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کو اپنے پیرنٹس سے یا آپ کو کسی اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے کہ ایک باب الحوائج تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، باقی 2 باب الحوائج کون ہیں آپ ان کو جانیے اور ان سے بھی آپ کچھ نہ کچھ اپنی مرادیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر ایک دن کا واقعہ ملتا ہے بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھنے ہم لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ جہاں لوگ سامنے سے آ جا رہے ہوں۔ تو ایک دن ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے شکایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ دیکھیے یہ آپ کے بیٹے جو ہیں یہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام جواب جانتے ہیں اس چیز کا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے امام نے انہیں بلوایا اور کہا کہ اے موسیٰ آپ کیوں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے؟ تو پھر جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو میری شہرگ سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے۔ شہرگ آپ جانتے ہیں بچوں ایک جگولار وین ہوتی ہے جو کہیں ہمارے گلے کی طرف ہوتی ہے، جو ڈائریکٹلی برین سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، نیک اور برین کو کنیکٹ کرتی ہے، اور وہ رگ جیسے ہی کٹ جاتی ہے ویسے ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تب امام نے کہا کہ میرا خدا تو میری شہرگ سے زیادہ نزدیک ہے اور اسی لیے میں کہیں بھی نماز پڑھوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب یاد رکھیں بچوں یہ فرق ہے ایک امت کی نماز میں اور امامت کی نماز میں۔ وہ امام ہے جن کا دھیان آسانی سے بھٹکتا ہو کہ آنے جانے سے لوگوں کے، ان کو پھر بھی نہیں ہر جگہ نماز پڑھنا چاہیے کہ جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، لیکن یہ امام ہے اور اسی لیے ان کی نماز میں اتنا فوکس ہوتا ہے جو ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 20 سال اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تب سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہارون رشید، بہت زیادہ کٹر دشمن امام کا، ہر وقت اس بہانے میں رہتا، اس موقع کی تلاش میں رہتا کہ کسی طرح امام کو ذلیل کر دے، ان کو نیچا دکھا دے، حتیٰ کہ ان کو قتل کروا دے۔ امام کبھی بھی اس کی ٹیریٹری میں انٹر نہیں ہوتے کہ وہ کسی طرح اسے ڈسٹرب کرے، وہ اپنے مدینہ میں رہتے اور وہ سارے کام جو امامت کے ہوتے ہیں اسے انجام دیتے رہتے، لیکن یہ کسی نہ کسی بہانے سے امام کو اذیت پہنچاتا یا پھر بے وجہ بنا کوئی گناہ کیے ان کو جیل میں ڈلوا دیتا، ان کو قید کروا دیتا۔ ایک بار کا واقعہ ملتا ہے، اسی طرح ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو ایک قید خانے میں ڈال دیا تھا جو قید خانہ بہت ہی تنگ تھا۔ پھر اس نے سوچا میں امام کو بدنام کروں گا، اور اس نے وہاں پر ایک ایسی عورت کو بھیجا جس کا نام معاشرے میں اچھا نہیں تھا،
ڈانسر تھی, کوئی ناچنے والی تھی, اور پھر اس نے سوچا اب میں ساری لوگوں کو لے کے جاؤں اور امام کو جو ہم کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن کروں, یعنی امام کی کیریکٹر کو میں برا بھلا کہوں کہ دیکھو یہ کیسے ہیں کہ قید خانے میں کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی خاتون ہے. جب وہ لے کر پہنچا یہ سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ناچنے والی ہوا کرتی ہے وہ خود سجدے میں پڑی ہوئی ہے. لوگ حیران ہو گئے دیکھ کے, اور لوگوں نے اس سے پوچھا تم تو ناچنے گانے والی عورت ہو, تم کیا کر رہی ہو سجدے میں؟ تب اس نے کہا کہ میں جو ہوں دراصل ان کو بہکانے آئی تھی, مجھے بادشاہ نے پیسے دیے تھے, لیکن میں نے جب ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ کس طرح سے راز و نیاز کی خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو مجھے سن کر بہت زیادہ میرے دل پر اثر ہوا, اور میں نے سوچا کہ میں بھی اب خدا کی عبادت کروں. اور جب سے میں نے عبادت شروع کی ہے مجھے سجدے میں بہت زیادہ لطف آنے لگا ہے. یعنی امام کی عبادت دیکھ کے دوسرے کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی عبادت کریں. آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی بچوں, ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے, اور اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں. یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا, اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا. اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 19 تک ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے. تو آج کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بریف انفارمیشن دوں گی کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا ڈسکس کیا تھا. تو پچھلے ایپیسوڈ میں اور پچھلی آیتوں میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے, یعنی وہ لوگ جو نیک کام انجام دیتے ہیں, آخرت میں وہ بہت آرام میں ہوں گے اور انہیں بہت ساری نعمتیں عطا ہوگی. تو ہم نے کچھ نعمتوں کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا, اور آج کی آیتوں میں ہم اور نعمتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے پسند کے میوے لیے ہوں گے. تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے ان کے آس پاس نوجوان بچے گھوم رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے, اور انہیں جام دیا جائے گا, شراب دیا جائے گا, اور ایسا شراب ہوگا جس کو پینے سے ہوش و حواس نہیں اڑتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو میوے دیے جائیں گے, یعنی ان کے پسند کے فروٹس دیے جائیں گے. آیت نمبر 21. وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ان پرندوں کا گوشت جن کی ان کو خواہش ہوگی, اور ان پرندوں یعنی برڈز کا گوشت بھی دیا جائے گا جو انہیں پسند ہوگا. آیت نمبر 22. وَحُورٌ عِین. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور گشادہ چشم والی حوریں ہوں گی. آیت نمبر 23. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جیسے سربستہ موتی. تو آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس خاص سربستہ موتی جیسے حوریں ہوں گی, یعنی گارڈڈ پرل جیسی خوبصورت حوریں بھی وہاں پہ موجود ہوں گی. آیت نمبر 24. جزاء بما کانوا یعملون. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ سب در حقیقت ان کے لیے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا. تو آیت نمبر 24 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ تمام نعمتیں ایک ریوارڈ, ایک جزا جیسی ہوں گی. جو لوگ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں, جو اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں, حرام کام سے دور رہتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں ریوارڈ ہی ریوارڈ ہوں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.